बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, इस्लाम मुकम्मल और जामे दीन है। इस पर ईमान उस वक्त और पुख्ता हो जाता है जब हमें ज़िंदगी का कोई शोबा, कोई गोशा ऐसा नहीं मिलता जहाँ इस्लाम ने रहनुमाई न फरमाई हो। ख़्वाह इसका ताल्लुक़ इबादत से हो या माशरत से हो या फिर खुशी या गम मनाने के आदाब व तरीके, इस्लाम ने हर मौके पर हमारी रहनुमाई की है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी खुशी के इजहार के लिए 2 त्यौहार भी दिए हैं ताकि हम इससे महजूज हों और हमारी ज़िंदगी मुसर्रतों से भरी रहे और हम किसी भी महरूमी का शिकार न हों। दौरे जाहलियत में बहुत से छोटे बड़े त्यौहार राइज थे, जिसके मुतबादल के तौर पर अल्लाह ताला ने ईद उल फितर और ईद कुर्बान अता की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम साल में जो ईदें मनाया करते थे, अब अल्लाह ने तुमको उससे बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं, यानी ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन कैसे गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद के दिन के कुछ वाक़यात भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इस्लाम में ईद की इब्तदा कब हुई। वीडियो बहुत ही मालूमाती और ईमान अफरोज़ होने वाली है। नाज़रीन, ईद उल फितर शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है, जो रमज़ानुल मुबारक में की गई इबादतों और रियाज़तों का इनाम है। ईद के मानी खुशी और फितर के मानी खोलने के हैं। इस दिन से रमज़ान के रोज़ों का सिलसिला ख़त्म होता है। इसी मुनासबत से इसे ईद उल फितर का नाम दिया गया, जबकि ईद उल ज़ुहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी के लिए मनाई जाती है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन की, अल्लाह ताला ने खुशी के मौके पर हर जायज़ इजहार को पसंद फरमाया, लेकिन दीन इस्लाम हरगिज़ ये पसंद नहीं करता कि किसी भी खुशी को हुदूदुल्लाह से तजावुज़ करते हुए मनाया जाए। इसीलिए चांद रात और ईद के दिन की इबादत की अहमियत 2 चंद बताई गई है। चांद रात को लैलतुल जायज़ा कहा गया है। ये रात इनाम की रात है। हदीस का मफहूम है कि जिसने दोनों ईदों की चांद रात को इबादत से ज़िंदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को उस दिन ज़िंदा रखेंगे जब सब के दिल मुर्दा होंगे। इसी तरह ईद के दिन के लिए हदीस में आता है, जब मुसलमान ईदगाह की तरफ जाने लगते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से मुखातिब होकर पूछता है, मेरे फरिश्तों, इस मजदूर का सिला क्या है जिसने अपने रब का काम पूरा किया? फरिश्ते कहते हैं, ऐ हमारे माबूद, ऐ हमारे आका, इस मजदूर का सिला ये है कि इसे भर भर कर मजदूरी दी जाए। इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, तुम सब गवाह हो जाओ कि मैंने अपने बंदे को, जो रमज़ान में रोज़े भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, इसके सिले में अपनी खुशनोदी से नवाज दिया और इनकी माग़फ़िरत फरमा दी। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है, ऐ मेरे प्यारे बंदो, मांगो मुझसे जो कुछ मांगते हो। मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, आज ईद के इज्तिमा में तुम अपनी आखिरत बनाने के लिए मुझसे जो मांगोगे अता करूँगा, और अपनी दुनिया बनाने के लिए जो चाहोगे उसमें भी तुम्हारी भलाई को पेश नज़र रखूँगा। जब तुम मेरा ध्यान रखोगे, मैं तुम्हारी ख़ताओं पर पर्दा डालता रहूँगा। मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुजरिमों के सामने तुम्हें हरगिज़ जलील और रुसवा न करूँगा। जाओ, तुम अपने घरों में बख्शे बख्शाए लौट जाओ। तुम मुझे राज़ी करने में लगे रहे, मैं तुमसे राज़ी हो गया। फरिश्ते इस बशारत पर झूम उठते हैं और अल्लाह की इस बख्शिश व नवाजिश पर खुशियाँ मनाते हैं जो वो अपने बंदों पर फरमाता है। ईद उल फितर की असल रूह इसका अमली इजहार इस्लाम के इस मजमूई मिजाज के मुताबिक है, जिसमें बंदा अल्लाह की कामिल बंदगी करे और खुदाए खल्क के साथ हमदर्दी और हुस्न सलूक से पेश आए। इसलिए जहाँ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के हजूर सरबसजूद हों, गिड़गिड़ाएँ, मग़फ़िरत तलब करें, एक माह की तरबियत यानी रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल होने पर 11 महीनों के लिए की जाने वाली इस ट्रेनिंग के इख्तिताम पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वहीं हम पर लाजिम है कि हम ईद की खुशियों में दूसरों को शरीक रखें।
عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے جیسے عید قریب آتی ہے بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے، خریداری عروج پر ہوتی ہے۔ عید کی تیاریوں میں ہم اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم یاد نہیں رہتا۔ اسراف و نمود و نمائش سے بچنے کی اتنی سخت تاکید کی گئی ہے کہ فضول خرچ کو شیطان کے بھائی کی مانند قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمیں اس وقت یہ احکام یاد ہی نہیں رہتے جب رمضان کے روزوں کے تحفے کی وصولی کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ امتحان ہوتا ہے کہ آیا ہمارے روزے، عبادتیں ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہوئیں یا ہم اب بھی نفسانی خواہشات کا شکار ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ کہ چاند رات اور پھر عید کے دن بھی اللہ ماشاء اللہ ایسے مناظر دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ دل درد سے بوجھل ہو جائے کہ ہم مسلمان کیا اتنے بد نصیب ہو گئے کہ رمضان کے فیض کو ابھی سمیٹنے بھی نہ پائے کہ گناہوں کے سمندر میں جا گرے۔ عید کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خشک روٹی کھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو عید کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عید تو اس دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس قول سے اپنی عید کا مقابلہ کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم سے تو رمضان میں بہت سے گناہ نہیں چھوٹے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ان کا قول و فعل اس لیے نہیں کہ ہم پڑھیں سنیں اور بس گزر جائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اسے عملاً اپنی زندگی میں نافذ کریں، دین اسلام کی روشنی اقدار و روایات کو تابندہ و قائم رکھیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ عید کے دن کسی کے لیے دل میں کوئی رنجش، کوئی بدگمانی نہ رکھیں، سب سے خوش ہو کر ملیں، مبارکباد دیں، چھوٹوں کو عیدی دیں اور بڑوں سے عیدی لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب، پڑوس اور آس پاس میں موجود ان افراد کا جو عید کی تیاریاں ہماری طرح نہیں کر سکتے، ان کا خیال رکھیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں، مگر ان میں ایک بچہ ایک طرف بیٹھا رو رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، بیٹا کیا بات ہے، تو رو کیوں رہا ہے اور بچے کے ساتھ کھیلتا نہیں؟ غالباً بچہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس کے مخاطب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا پریشانی کی وجہ سے نہیں پہچان سکا ہوگا، اس لیے اس نے کہا، صاحب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ دراصل میرا باپ فلاں غزوے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے شہید ہو گیا تھا۔ میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، وہ میرا مال کھا گئے اور میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے پاس نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ گھر ہے۔ جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہنتے دیکھا تو میرا غم تازہ ہو گیا، اس لیے میں رو پڑا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں، فاطمہ تیری بہن، علی تیرے چچا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے بھائی ہوں؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر لے آئے، اسے خوب کپڑے پہنائے، نہلایا دہلایا اور کھانا کھلایا۔ وہ خوش و خرم باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا، ابھی تو رو رہا تھا اور اب بڑا خوش و خرم ہے، بات کیا ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں بھوکا تھا، اللہ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا، اللہ نے میرے کپڑوں کا انتظام کر دیا، اور اب میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، چچا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بھائی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکا کہنے لگا، کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ یہ لڑکا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت رہا، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، افسوس میں آج پھر یتیم ہو گیا اور میں غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ناظرین، عید الفطر کا دن صرف جشن ہی نہیں بلکہ یوم احتساب بھی ہے۔ کیا آج ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو عید کے دن گلیوں اور سڑکوں پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے محرومی کا شکار بچوں کو نئے کپڑے پہناتے ہوں،
کسی نادار و بےکس بچے کے آنسو پوچھتے ہوں، اپنی عید کی تیاریوں میں ان غریبوں ناداروں کو بھی یاد رکھتے ہوں جو سارا سال نئے کپڑے پہننے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ عید کی خوشیاں ضرور منائیں، تیاریاں بھی خوب پکڑیں، لیکن بس یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جہاں اسراف و فضول خرچی کی رب نے ممانعت کی ہے، وہیں نمود و نمائش کو بھی ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ سب معاشرے میں محرومیوں کو جنم دینے کا باعث بنتی ہیں۔ اپنے کسی بھی عمل سے کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں ان کا ہر عمل ارد گرد کے غربا بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی محرومیوں پر کڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمہ وقت یہ کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جانے انجانے میں ہمارے کسی بھی فعل سے کسی کے اندر محرومی نہ جنمنے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ ہم سب کے لیے باعث راحت و رحمت بنے۔ کوشش اور دعا کرنا ہمارا کام ہے، اس کو پایہ تکمیل پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے۔ یہاں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ سناتے چلیں۔ یہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی عید کا واقعہ ہے۔ عید آنے والی ہے اور بچوں نے ماں سے فرمائش کی کہ مادر گرامی اطفال مدینہ عید کے دن زرق برق کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس اپنا لباس نہیں ہے، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا۔ ماں نے پھر وہی جواب دیا، شہزادوں کو خاموش کروا دیا۔ ابھی صبح نہ ہو پائی تھی کہ ایک شخص نے دروازے پر دستک دی۔ کنیز بطول فضا دروازے پر گئیں۔ ایک شخص نے ایک بکسہ کھولا جو لایا گیا تھا، جس میں بچوں کے تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہوئی، بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا، مادر گرامی یہ تو سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوں گے۔ اماں جان، ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تشریف لائے، فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے پانی ڈالا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سفید اور سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا، سرخ جوڑا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے، نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا، مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے، عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت سی خوشبوؤں کا استعمال کیا، کپڑے پہنے، خوب زیب و زینت سے نکلے، اچھے پکوان پکائے، خوب کھانے کھائے، دبیز قالین سے گھروں کو آراستہ کیا، بلکہ عید ان کی ہے جو گناہوں سے بچ گئے، جنہوں نے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کیا اور سچے دل سے توبہ کی، نیک بنے رہنے کا عزم کیا، تقوی و پرہیزگاری کی راہ اختیار کی اور دوزخ کے پل سے بآسانی گزر گئے۔ اس کسوٹی کے ساتھ اپنے عمل کا جائزہ لیں اور خوشیوں بھری عید منائیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں عید کی ابتدا کب ہوئی۔ سال میں چند ایام جشن، تہوار اور عید کے طور پر دنیا کی تمام اقوام اور مذاہب میں منائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم، مذہب و ملت کے لوگ اپنے ایام عید کو اپنے اپنے عقائد، تصورات، روایات اور ثقافتی اقدار کے مطابق مناتے ہیں، لیکن اس سے یہ حقیقت ضرور واضح ہوتی ہے کہ تصور عید انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور انسانیت کی ایک قدر مشترک ہے۔ مسلمان چونکہ اپنی فطرت، عقائد و نظریات اور ملی اقدار کے لحاظ سے دنیا کی تمام اقوام سے منفرد و ممتاز ہیں، اسلام میں روح کی لطافت، قلب کے تزکیے، بدن و لباس کی طہارت اور مجموعی شخصیت کی نفاست کے ساتھ انتہائی عجز و انکسار اور خشوع و خضوع کے ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے
اسلامی اتحاد و اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے، اس طرح ان کے اترنے کا دن ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے بطور عید یادگار قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ خوان تم پر اتارتا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہانوں میں اور کسی کو نہ دیا ہو۔ رہا یہ سوال کہ دعائے عیسیٰ علیہ السلام کے نتیجے میں ان کی قوم پر یہ خوان اترا یا نہیں، قرآن نے اس سلسلے میں سکوت اختیار فرمایا ہے۔ البتہ تفاسیر میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ کسی قوم کے مسرت کے دن کا قرآن نے عید کے عنوان سے ذکر کیا ہے، اور جو دن کسی قوم کے لیے اللہ کی کسی خصوصی نعمت کے نزول کا دن ہو، وہ اس دن کو اپنا یوم عید کہہ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے خالص اسلامی فکر اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی تمدن، معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار منایا کرتے تھے، جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو، ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ یعنی ان تہواروں کی اصلیت اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عہد جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس نے جہاں اپنے ماننے والوں کو لا دینی نظریات سے محفوظ رکھا، وہاں ان کے لیے صحیح جبلی اور فطری تقاضوں کی آبیاری بھی کی۔ عید منانا انسانی فطرت کا تقاضا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو ایک عید کی بجائے 2 عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نعمت عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھی۔ آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا۔ اہل عرب سال میں مختلف تہوار مناتے تھے، جن میں شراب نوشی، جوا، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ یہ اسلام کا فیضان ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے خوشیاں منانے کو ایک پاکیزہ سانچے میں ڈھال دیا۔ جس طرح ہر قوم و ملت کی عید اور تہوار کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہے اور پس منظر ہے، بالکل اسی طرح اسلامی عیدین کا بھی ایک حسین اور دلکش اور ایمان افروز پس منظر ہے۔ رمضان المبارک ایک انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ ماہ مقدس اللہ کی خصوصی رحمتوں، مغفرتوں اور عنایات و برکات کا ایک خزینہ ہے۔ اسے ماہ نزول قرآن ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ فتح مکہ اور اسلامی تاریخ میں حق و باطل کا پہلا فیصلہ کن معرکہ یعنی غزوہ بدر اسی مبارک مہینے میں وقوع پذیر ہوا۔ روزے کی عظیم المرتبت عبادت کی فرضیت کا شرف بھی اسی مہینے کو عطا کیا گیا۔ تراویح کی صورت میں ایک مسنون نماز بھی اس مہینے کی روحانی بہاروں میں ایک اور اضافہ ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر 1000 مہینوں کی عبادات پر فوقیت رکھنے والی ایک رات جسے قرآن نے لیلۃ القدر کہا، اسی رمضان میں یہ نعمت بھی پوشیدہ ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بندہ مومن ایک عشرے کے لیے سب سے کٹ کر اپنے رب سے لو لگانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب بندہ مومن اتنی بے پایہ نعمتوں میں ڈوب کر اور اپنے رب کی رحمتوں سے سرشار ہو کر
اپنی نفسانی خواہشات، سفلی جذبات، جسمانی لذات، محدود ذاتی مفادات اور گروہی تعصبات کو اپنے رب کی بندگی پر قربان کر کے سرفراز اور سربلند ہوتا ہے تو رشک ملائک بن جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ازراہ کرم عنایات باری تعالیٰ کا یہ تقاضا بن جاتا ہے کہ وہ پورا مہینہ اپنی بندگی میں سرشار، سراپا تسلیم و اطاعت اور پیکر و صبر و رضا بندے کے لیے انعام و اکرام کا ایک دن مقرر فرمائے۔ چنانچہ یہ ماہ مقدس ختم ہوتے ہی یکم شوال کو وہ دن عید الفطر کی صورت میں طلوع ہو جاتا ہے۔ رمضان کی آخری رات فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یوم الجزا ہے، اور اللہ کے اس انعام و اکرام سے فیض یاب ہونے کے بعد اللہ کا عاجز بندہ سراپا سپاس بن کر شوال کی پہلی صبح کو یوم تشکر کے طور پر مناتا ہے۔ بس یہی حقیقت عید اور روح عید ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ جو 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ ناظرین، دنیا کے تقریباً سبھی قوموں میں تہوار منانے کا رواج ہے اور مذہب کے لوگ اپنی روایت کے مطابق تہوار مناتے ہیں۔ اسلامی تہوار دوسرے مذاہب کے تہواروں سے بالکل مختلف اور جداگانہ نوعیت کے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں کے لوگ چھوٹے چھوٹے تہواروں کے علاوہ 9 روز کا جشن اور کچھ بڑے بڑے بتوں کی پوجا کا تہوار بھی مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سخت ناپسند فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی اور مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر کروا لیں۔ جب پہلی بار مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے تو تاریخ اسلام کے اس پہلے رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، تم بھی عیدیں مناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری عیدوں کو ان 2 عیدوں میں بدل دیا ہے، اب تم ہر سال شان سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منایا کرو۔ عید کیونکہ ہر سال لوٹ آتی ہے اس لیے اس کا نام عید پڑ گیا۔ عید کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ۔ تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں جو عید کے تصور سے آشنا نہ ہو۔ ناظرین، اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں، اور پھر اس مبارک مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، یعنی امیر لوگ غریبوں کو دینے کے لیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جمع پونجی میں سے اسلامی قوانین کے مطابق کچھ رقم نکالتے ہیں اور غریبوں میں اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ بہت سے غریب خاندانوں اور حاجت مندوں کے کھانے پینے کی چیزیں اور پہننے کے لیے کپڑے خرید کر دیے جاتے ہیں، اور یوں سب عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ صدقہ فطر بھی دیا جاتا ہے جو ہر امیر، غریب، غلام سب پر واجب ہے۔ اگر ہمارے آس پاس خاندان میں کوئی عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتا اور وہ بھی غربت کی وجہ سے، تو ان کی مدد کرنے سے عید کی خوشیاں دوبالا کریں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری نے اکثریت کی زندگی مشکل کر دی ہے۔ ہم سب کو چاہیے خاص طور پر ان مسلمانوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں جن کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، تاکہ وہ بھی مسرتوں اور خوشیوں کا تھوڑا سا حصہ حاصل کر لیں۔ اور ویسے بھی غریب مسلمان کی خوشی کے موقع پر بے لوث مدد اور خدمت کرنے سے جو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے، اور مدد کرنے پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید سکیں۔ یہ ہمارا ان پر کوئی احسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، لیکن بازار کی چہل پہل، گہما گہمی، بچوں کا کھیل کود، کھانے پینے کی محفلیں، عید کا سارا دن VCR ٹی وی دیکھ کر، اونچی آواز میں گانے سن کر اور دیگر غیر شرعی تفریحات میں مشغول ہو کر عید کی حقیقی خوشی ہرگز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نماز عید واجب ہے جو رمضان المبارک کی عبادات کی توفیق کے شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ ابن حبان میں ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی شاندار فتح کے بعد واپس تشریف لائے تو اس کے 8 دن بعد عید الفطر آئی۔ کیونکہ رمضان کے روزے اسی سال فرض ہوئے تھے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص دن تھا اور یہ مسلمانوں کی پہلی عید تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اجتماعی خوشی منانے کا کوئی دن نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی صفوں میں تشریف لے جاتے اور انہیں وعظ و نصیحت فرماتے
اور صدقے کی ترغیب دلاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کانوں اور گلے کے زیورات اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی، جو ایک چادر میں صدقات کو جمع کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز عید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ جانے کے لیے راستے میں اختلاف فرماتے، یعنی جس راستے سے جاتے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے بلکہ رستہ بدل لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ہوتے۔ ان کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوتا جو نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ راستے میں تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ اس طرح جلوس کی شکل میں ہم عیدگاہ پہنچتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیزہ لے کر عیدگاہ میں داخل ہوتے تو اس مقام پر اسے گاڑتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمانی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے، 1 ماہ تک دن بھر کھانا پینے سے روکا، نفس کی مخصوص خواہشات پورا کرنے سے منع کیا، اور مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، یعنی تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب اللہ کے حکم سے اس کے حقوق اور آداب کے ساتھ پورا کر دیا تو روزہ دار کے دل میں نور تقویٰ پیدا ہو گیا۔ اسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے مسلمان عظیم اجتماع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کر شکر خداوندی ادا کرتے ہیں۔ غربا کو صدقہ فطر عطا کر کے اپنے روزہ کی کوتاہیوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان محتاج افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کے متعلق بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عید الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔